let's start off today's class. I hope you're able to see the screen, and we'll try to start. We have to wrap up many questions today. So we will be talking about Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's relations with non-Muslims. So let's talk about that. The question number 25 and question 26 talks about the Prophet's relationship with Jews after his move to Medina. And then question number 26 talks about his relations with hypocrites. And apart from that, we will also talk about question number 27, 28, and 29, that is qualities of the Prophet. So when we talk about that, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ کر کے آئے مدینہ تو ہم نے جوز کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے. So we actually signed the Charter of Medina with them, the treaty with the Jews with them, in which we talked about that Allah کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جیوز کی 3 ٹرائبز ایگزسٹ کرتی تھیں جن کا نام تھا بنو کینکا، بنو نصیر اینڈ بنو قریظہ، تو اس وقت ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے یہ بولا تھا that the Jews and the Muslims formed one political state, and that political state was that the Muslims could trade with the Jews, the Jews could trade with the Muslims, we could buy and sell to each other. And we also talked about that کہ اگر in case of a foreign attack اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے مدینہ پہ تو we will collectively defend as Madinans, and that we will not be vandalizing each other's places of worship. The Jews could practice their religion in their synagogues, whereas the Muslims can practice their religion in their masjids, and nobody will be able to damage the other religious places of other religions. And everybody who was living in Medina had to ensure that they follow this charter, and the Prophet ﷺ was elected as the head of the state and final authority, and that is why this was the Charter of Medina. In fact, ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے کچھ اور اقدامات بھی اٹھائے، اور وہ اقدامات یہ تھے کہ آپ سمجھے in the history of divine religions 2 قبلہs رہے ہمیشہ، 2 direction for prayer. One is the Holy Kaaba in Makkah, but then there was Jerusalem کے اندر بیت المقدس where واقع معراج took place. تو مکہ کے اندر ہم اس طریقے سے فیس کر کے نماز پڑھتے تھے کہ دونوں قبلہs کو سائملٹینیسلی ہم فیس کر پاتے تھے. But when we reached Medina, تو Medina was placed at such a spot where either you could face towards Jerusalem while praying, تو اس وقت آپ کی مکہ کی طرف پیٹھ ہوگی، یا پھر اگر آپ مکہ کی طرف فیس کر کے نماز پڑھیں گے، ہولی کعبہ کی طرف فیس کر کے نماز پڑھیں گے، تو پھر جیروسلم کی طرف فیس نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے جیوز کے ساتھ سالیڈارٹی شو کرنے کے لیے that you are the people of the book and we respect you and we love you, and that is why we will pray in the direction of Beit al-Maqdis for the first 16 months. Similarly, جس دن وہ روزہ رکھتے تھے کہ ان کو فرعون کی آرمی سے نجات ملی تھی while حضرت موسیٰ علیہ السلام had parted the sea in 2 ways by throwing his magical stick, and the people of Musa were able to cross through the space that was created, and then the army of Pharaoh tried to ان کا پیچھا کیا، مگر اس نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب وہ 20 راستے آرمی پہنچی تو انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں واپس سے ملا دیا، اور اس سے ان کی آرمی غرق ہو کر ڈوب گئی. تو اس دن یہ لوگ تھینکس گیونگ ڈے کا روزہ رکھتے تھے. تو you are also the people of the book, and that is why we also started to fast on that day, because we also believe in the story of Moses. But they did not respond positively. They started calling us as copycats. They said آپ کا تو اپنا کوئی religion نہیں ہے and so on. So پھر اور جان بوجھ کے disrespecting tone کے اندر قرآن کے words کو mispronounce کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹل کے اوپر سیڈ پوئمز لکھتے.
جس کے نتیجے میں جو ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بنائے تھے وہ ہم نے واپس لے لیے. اینڈ وی آلسو ڈیناؤنسڈ the Jews for altering or changing the words of their scripture known as the Torah. تو اب ہمارے ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ان کے ساتھ ریلیشنز ٹرانزیکشنل ہو گئے. تو اس نتیجے کے اندر پھر کیا ہوگا؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. نہیں، آپ سمجھ لیں کہ اب تو ہم ہولی کعبہ ان مکہ کو فیس کرتے ہیں نا. 16 months after the migration to مدینہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریویلیشن نازل فرمائی جس میں کہا کہ we see the turning of your face towards the heavens and now shall we turn you to a qibla that shall please you. Turn then your direction towards the sacred mosque. تو پھر دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ چینج کر دیا towards the ہولی کعبہ in مکہ، اور اب ہم ہولی کعبہ کی طرف ہی دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں. بہرحال پھر کیا ہوا؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے پھر قبلہ جو ہے وہ ہمارا چینج کر دیا towards the ہولی کعبہ in مکہ. and apart from that ہم پہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہمارا جو ہے وہ اب وہ جو تھینکس گیونگ ڈے کا روزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ آپشنل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ ہم رکھتے either a day before it or after it، تاکہ ہم opposition شو کر سکیں کہ we have our own شناخت and all as compared to the Jews. پھر there were 3 tribes کینکا، نذیر and قریظہ. تو بنو قنیقہ کو ہم نے after بدر کیوں نکالا؟ کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان عورت کی، ایک جیو گولڈ سمتھ ornaments والے کے پاس ایک مسلمان عورت کچھ لینے کے لیے گئی، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے شرٹ اور سکرٹ کو پن اپ کر دیا، جس کے نتیجے میں جب وہ پیچھے مڑی واپس جانے کے لیے، so the back side of her body got exposed. And because of that, a Muslim man was seeing this happening, so then he started quarreling with the Jew. تو اس فائٹ کے نتیجے میں وہ جو مر گیا. So there were 3-4 groups of a group of Jews who were watching this and were happy and were laughing at the harassment of the Muslim woman. They jumped onto the Muslim man and killed that man. Once that was brought to the Prophet ﷺ, he wanted to sentence them or punish them as per state law. مگر ان کی ٹرائب ان کا ساتھ دینے کے لیے آ گئی اور ان کے اس جرم پہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آپ کا ہمارا گزارا ساتھ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا for around 14-15 days and ہم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. after بدر، this is after بدر. بنو نذیر کے ساتھ ہمارے معاملات کیوں خراب ہوئے؟ کہ جو بنو نذیر بیٹل آف احد کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے چارٹر آف مدینہ میں ایک چھوٹی بات یہ بھی ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ اگر کوئی بندہ مر جائے گا مسٹیکنلی تو اس کے خاندان کو جو بلڈ منی دینا ہوگا، دیت دینی ہوگی 100 کاملز کی کمپنسیشن، وہ بھی ہم ساتھ مل کے دیں گے. جیوز اپنا پارٹ دیں گے، مسلمان اپنا پارٹ دیں گے. تو ہم ان سے تقاضا کرنے کے لیے اس بات کے گئے تو اپیرنٹلی دے شوڈ ولنگنس کہ ہاں آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. مگر جب حضور ان کے پاس جا کے بیٹھے تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو کہ پیچھے سے اوپر چڑھے اور حضور کے اوپر ایک پتھر مارے ان کو ہلاک کر دے. while they were planning this، اللہ تعالیٰ نے ریویلیشن کے ذریعے میں بتا دیا کہ they were planning this. حضور اٹھے اور اپنے علاقے میں واپس آئے اور پھر محمد بن مسلم انصاری کو ساتھ بھیجا کہ you will to let them know precisely that the Prophet knew what they were planning and now if they can try to assassinate their sitting prime minister. Peaceful coexistence is something which cannot be achieved because the Jews were not willing to have it. And so ہم نے 10 دن تک ان کے گھر کا گھیراؤ کیا and they were also driven out of مدینہ. جب یہ driven out of مدینہ ہو جائیں گے تو یہ جا کے خیبر سیٹل ہوں گے، آگ بگولا ہوں گے اور یہ جا کے قریش کو چڑھائیں گے. تو جب یہ قریش کو جا کے انسٹیگیٹ کریں گے اور چڑھائیں گے تو اس نتیجے کے اندر پھر کیا ہوگا کہ اس نتیجے کے اندر یہ لوگ سب مل کر ہم پہ اٹیک کرنے کے آئیں گے. جس کو ہم نے بیٹل آف ٹرینچ کے اندر پڑھا تھا. تو یہ سب جب ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے آئے تو آپ سمجھ لیں کہ 10,000 کی آرمی لے کے آئے. مگر اس عین موقع پہ کہ جب یہ سب آرمی آف ایلائز بنا کر ہم پہ اٹیک کرنا چاہتے تھے اور ہم نے خندق کھود کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، تو اس عین موقع پہ
بنو قریظہ والوں نے ہمارے بیوی بچوں پہ، اندر جو ٹرائب رہ گئی تھی واحد ان مدینہ دا جوئش ٹرائب، اس نے ہمارے بیوی بچوں پہ اٹیک کیا، اور ہم ان پہ ہم نے ان کے پاس امبیسڈر بھیجا کہ بھائی آپ کو یاد ہے نا معاہدہ ٹریٹی چارٹر آف مدینہ میں بات ہوئی تھی کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوگا تو ہم سب مل کے ڈیفینڈ کریں گے. تو انہوں نے بولا کون محمد اور کون سی ٹریٹی، صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی ٹریٹی کو نہیں پہچانتے. بہرحال پھر جب ان کو سزا دینے کا وقت آیا، جب ہم نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے بچا لیا، تو ان کا فارمر آیا تھا سعد بن معاذ، جنہوں نے ان کو تورا کے حساب سے سینٹنس کیا کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی اگینسٹ the state, and the men of the tribe were put to death. So the punishment was given to Banu Qurayza, like the men of the tribe were put to death. And that is how Medina will become purely Islamic state, because all the Jewish tribes were either driven out or they were dealt with in the punishment given to them in their holy book. So آخری چیز آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب ہم ٹریٹی آف حدیبیہ کر کے واپس آئے، تو ٹریٹی آف حدیبیہ کر کے واپس آنے کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہودی جو ہیں وہ خیبر میں جمع ہو رہے ہیں، اور خیبر میں جمع ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس دفعہ بنو غطفان کو اپنے ساتھ لا کر ہم پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے سوچا rather than they coming to us we will go to them، اور پھر ہم نے جا کے خیبر فتح کر لیا. جب ہم نے خیبر فتح کیا تو یہ لوگ ہمارے پیروں میں گر گئے کہ اب ہمیں ایسے نہ نکالیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک کنڈیشن ڈیسائیڈ کری ہے. وہ نمبر 1 یہ تھی کہ live in peace and let live in peace. اگر آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور اگر آپ ہمارے خلاف سازش کریں گے so then be prepared for another assault. And number 2, 50% agriculture produce جو کہ پہلے آپ بنو غطفان کو دینے والے تھے وہ اب آپ ہمیں دیں گے، تو اس پہ بھی انہوں نے ایگری کر لیا. سو دس از ریگارڈنگ، اس کے بعد پھر حضور کے دور میں انہوں نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی. سو دس از ریگارڈنگ the relationship of the Jews with the Prophet after his move to Medina. Now let us move on towards question 26. Write about the Holy Prophet's relations with the hypocrites. So you can talk about that. آپ سمجھ لیں hypocrites کہلاتا ہے dual faced person، جو کہ دوگلا ہوتا ہے، ڈبل فیسڈ ہوتا ہے. تو اسلامکلی یہودی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا ہوتا ہے، مگر اسلام کے در حقیقت یہ لوگ بالکل خلاف ہوتے ہیں. تو ان کا جو لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، یہ حضور سے بہت جیلس تھا، کیونکہ حضور کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس کے اوپر ہلکا ہلکا کنسنسس پایا جا رہا تھا کہ اس کو لیڈر بنا دیا جائے. مگر جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پہنچے تو سب نے مل کے پروفیٹ کو لیڈر بنا دیا. تو بظاہر طور پہ تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، بٹ ہی واز ایکچولی ویری اگینسٹ اسلام. تو ان لوگوں نے ابو سفیان کے ٹریڈ کاروان کو خبر پہنچا دی، ابو سفیان کو، کہ ہم ٹریڈ کاروان پہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہی ٹریڈ کاروان تھا جو مکہ سے ہمارے سامان کو ہم سے پوچھے بغیر زبردستی بیچ کر پروفٹس کما کے آ رہا تھا. تو we decided to retrieve some of our losses. پھر آپ بتائیں گے سیکنڈ ٹائم یہ سامنے تب آئے کہ جب بیٹل آف احد میں ہماری تقریباً 1000 لوگوں کی آرمی تھی ورسز 3000 قریش، مگر اس 1000 میں سے 300 لوگ عبداللہ بن نبی چیف آف منافقین لے کے الگ ہو گیا with the pretext that you did not take my permission of fighting from inside the city and hence I separate from you. اس کے بعد they also irritated the Muslims and did not support them in the battle of Trench. انہوں نے کہا کہ ہمارے بیوی بچوں سیکیور نہیں ہے، so they went inside، آئیں بائیں شائع کرنے لگے. اینڈ اس کے بعد جیوز کے ساتھ بھی اچھا خیبر ایکسپیڈیشن سے پہلے جب ہم خیبر کی طرف جا رہے تھے تو ہماری طرف سے کچھ منافقین نے ان کو خبر دے دی. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، مگر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہپوکریٹس نے ڈیمیج کرنے کے لیے. اور قرآن میں آتا ہے کہ قرآن میں نہیں مطلب اسلام میں آتا ہے کہ کفار کا چھٹا درجہ جہنم اور جو 7واں درجہ منافقوں کا آتا ہے، کیونکہ وہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہیں. کیونکہ کافر اکثر کم از کم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو ان دس میسج ایکسیکٹرا، تو ان کو فورس نہ کریں، مگر ہپوکریٹس کے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. تو اس کے علاوہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب بیٹل آف گونگ پوسٹ مکہ ہو گیا، اس کے بعد بیٹل آف حنین ہو گیا، تو ہم تبوک ایکسپیڈیشن کی طرف گئے. تو اب جب تبوک کے لیے ہم جانا چاہ رہے تھے اور اپنی کیریئر کی سب سے بڑی آرمی تیار کر رہے تھے،
تو یہاں پر بھی انہوں نے بہت ڈسکریج کیا کہ آپ ابھی ایسا نہ کریں. اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ مسجد زرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے تھے، تو مسجد زرار جو ہے وہ بلڈ کی گئی تھی بائی دا ہپوکریٹس which was used for seditious activities against the Muslims. تو لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا اور پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ مسمار کر دینی چاہیے، تو اس نتیجے میں مسجد زرار was destroyed after the Tabuk expedition which was used for activities against the Muslims. The movement died after Abdullah bin Ubayd's dream as there'll be no popular person to continue it. So this is regarding question number 26. تو ابھی تک ہم نے دو چیزوں کے اوپر گفتگو کری. ایک ہم نے بات کری ریلیشن شپ آف دا پروفٹ ود جیوز، اور ایک ہم نے بات کری ریلیشن شپ آف دا پروفٹ ود ہپوکریٹس. اگر یہاں تک کلیئر ہے. سلمان پوچھ رہا ہے کہ اس میں عبداللہ بن زید کی رائے کر سکتے ہیں. وہ مینشن کرو سلمان، تو میں ہاں یا نہ بولوں، میرے ذہن میں نہیں آ رہی وہ. اچھا ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے کہ سر کیا یہ سوالات ایگزامز میں کبھی آئے ہیں؟ تو یہ دو پرٹیکولر کویشچنز میری نظر سے نہیں گزرے، so they are not past paper questions. ہم صرف لائف آف دا پروفٹ کو ریپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سوال آ گیا تو ہم اس کو انٹیلیجنٹلی ہینڈل کر سکیں. ٹھیک ہے جی. So now let us move on and talk about question number 27, 28 and 29. تو میں آپ کو سوالات دکھا دیتا ہوں کیونکہ 27, 28, 29 کے اندر الگ الگ قسم کے سوالات آئے کہ describe any 5 qualities, any 3 qualities of the prophet that make him a role model for humankind. یہ سوال آیا ہے the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is of great moral character, write about the events from his life that demonstrate his qualities. مگر میں نے جو 27, 28, 29 میں ڈالے نا questions، اس میں 2 3 3 کوالٹیز کر کے جو ایگزام میں آئے نا وہ پیش کر دیا. تو ویسے تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کوالٹیز پہ بات کریں تو یعنی ڈسکشن ختم ہی نہ ہو، مگر کیا کہتے ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جو 8 کوالٹیز ان کی آئی ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سو فرسٹ لیٹس اسٹارٹ وتھ آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس. تو ہم آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سچ ہونے کی وجہ سے الصادق بولا جاتا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈنگ پریکٹسز اتنی پیور تھیں کہ میسرا جن کو بھیجا تھا حضرت خدیجہ نے، انہوں نے نوٹ کیا کہ کس طریقے سے وہ اپنے پروڈکٹس کی خوبیاں بھی بتا رہے تھے اور اپنی خامیاں بھی بتا رہے تھے، جس کے نتیجے میں سچائی سے وہ اتنا امپریس ہوئے کہ he reports this to بی بی خدیجہ who gets impressed and then sends a proposal of marriage to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and they decide to get married. اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں کہ open preaching at Mount Safa، کہ جب حضور نے پیغام نبوت کا آغاز کیا اور پرائیویٹ اور پبلک پریچنگ کری، تو اس میں ایک مرحلہ ایسا آیا 3 سال کے بعد جب 40 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا and expand openly what your Lord commands and turn away from those who join false gods with him. تو اس نتیجے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ماؤنٹ صفا پہ اور کہا Oh people, if I tell you that an army is ready to attack from the back of the mountain, will you believe in me? They said, we have never heard you spoke a lie. ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا پایا نہیں ہے. تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے یار وہ صدیقہ، ہاں تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتے تھے. Also returning Abu Jandal after the Treaty of Hudaybiyah, I would consider it as a fulfillment of a promise, okay? یعنی وعدہ پورا کرنا. اس کو میں آنیسٹی سے اب کس طریقے سے آپ اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہ رہے کر لو، لیکن I would rather consider it as وعدہ پورا کرنا. سچ is separate and وعدہ پورا کرنا is separate اگر اس کی باریکی میں جائے تو. اس کے علاوہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ لائف ان مدینہ میں 7AH جب لیٹرز ٹو ڈفرنٹ ایمپررز اینڈ کنگز لکھے گئے تو وہ جو بائزنٹائن امپائر کا سیزر آف دا رومن امپائر تھا، اس کے پاس کسی ٹریڈ مشن کے سلسلے میں ابو سفیان اس کے دربار میں موجود تھے. تو یہ لیٹر پڑھنے کے بعد وہ کنگ پوچھتا ہے ابو سفیان سے کہ have you heard this person spoke a lie talking about محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟
تو ابو سفیان سیٹ کہ میں نے اس شخص کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، حالانکہ اس وقت وہ مسلمانوں کے دشمنوں قریش کو لیڈ کر رہے تھے فرام دا سائڈ آف مکہ، بٹ یٹ تعریف وہ جو دشمن آپ کی کریں and that shows the kind of honesty that the prophet had۔ اس کے علاوہ حضور نے صرف پریکٹس ہی نہیں کیا بلکہ پریچ بھی کیا اپنے فالوورز کو۔ ایک جگہ فرمایا truth leads to piety and piety leads to paradise، اور دوسری جگہ ڈسکریج بھی فرمایا جھوٹ بولنے کو، کہ منافق کی 4 نشانیاں بتائیں، جس میں سے ایک بات یہ بتائی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب کیا کہہ رہا تھا میں، امانت رکھوائی جاتی خیانت کرتا ہے، نمبر 3 اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور نمبر 4 بہت زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو حضور نے اپنی ٹیچنگ سے بھی انکریج کیا کہ سچ بولیں، اور ڈسکریج کیا کہ جھوٹ نہ بولیں، اور اپنے عمل سے بھی اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا، جو اوپر کے واقعات میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں ٹرسٹ وردینس کے لیے۔ تو ٹرسٹ وردینس کے لیے ہم کیا جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین بولا جاتا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈ جرنی پہ گئے اور بیہاف آف بی بی خدیجہ، تو انہوں نے کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کری، یا اپنے پروڈکٹ کے مال کو ناجائز طور پہ 10 ٹائم زیادہ پرائس میں نہیں بیچا، بلکہ جو پروڈکٹ کا پرومس کرتے ہیں یہ پروڈکٹ اے ہے تو پروڈکٹ اے کی پرائس یہ ہے، مگر دیتے ہوئے پروڈکٹ بی اس کو نہیں پکڑا دیتے، بلکہ جو اس سے معاہدہ طے ہوتا وہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری مثال ایسے لے لو کہ when علی was on the bed، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ کر کے جا رہے from مکہ to مدینہ for the people who are bent on eliminating him، لیکن تب بھی وہ اپنے ویلیبلز ان کے پاس رکھواتے تھے، تو حضور نے برائی کا مطلب برائی سے نہیں لیا، بلکہ حضرت علی کو ان کے بیڈ پہ چھوڑا، حضور کے بیڈ پہ، تاکہ وہ ریٹرن کر سکیں all the valuables which was entrusted to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in مکہ۔ تو اس کے بعد پھر 4 qualities of the hypocrite آپ یہاں بھی مینشن کر سکتے ہو، اور and he never skimmed on praise or nor on weights۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ he was trustworthy with his revelation، جتنا پیغام اللہ نے دیا وہی آگے پہنچایا، اس میں کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کی in terms of the wahi given to him by Allah subhanahu wa ta'ala through the medium of Jibreel alayhi salam۔ So this is regarding the 2 qualities. Let us now move on towards the 3rd and the 4th quality, and the 3rd and 4th quality is humbleness and forgiveness and mercy۔ تو humbleness کا مطلب ہوتا ہے being down to earth، opposite of arrogance۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 100 کروڑ روپے دیے ہوں اور وہ 2.5 کروڑ کی زکوٰۃ نکالتا ہو اور 2.5 کروڑ کی چیریٹی دیتا ہو، تو بھی اس کے بعد اگر وہ 5 کروڑ کی گاڑی رکھنا چاہے تو وہ خود بخود تکبر نہیں ہوتا، وہ گریٹفلنس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پیسہ دیا اور اس کو میں اچھی جگہ خرچ کر رہا ہوں حلال طریقے سے۔ مگر the moment you try to belittle any other person، کہ آپ کے بچپن کا دوست ہے، کہ آپ تو اس گاڑی میں گھوم رہے بڑی گاڑی میں، لیکن جب آپ وہاں سے اترے اسکول کے لیے تو وہاں سے آپ کا ایک دوست بائک یا رکشے میں بیٹھ کے آیا، تو آپ نے اس کو جج اور انفیورٹی کمپلیکس کا شکار کیا کہ تمہارے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو چاہے وہ لکس کے بیسس پہ ہو، منی کے بیسس پہ ہو، پاور کے بیسس پہ ہو، فیم کے بیسس پہ ہو، اگر آپ کسی اور کو بی لٹل کریں گے، سو دیٹ گریٹفلنس، جو شکر گزاری آپ کو کرنی تھی، وہ چینج ہو کے تکبر میں کنورٹ ہو جائے گی۔ He personally took part in building the masjid and trench, which shows how down to earth he was۔ He did not like if anybody used to stand up for him کا استقبال کرنے کے لیے، اور انہوں نے حدیث 18 میں بھی فرما دیا کہ جن لوگوں نے رائے کے دانے کے برابر بھی جس میں تکبر ہوگا وہ بالآخر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کانکویسٹ آف مکہ کے اندر جب وہ داخل ہو رہے تھے تو his head was touching the saddle of the camel at the neck of the camel، تو وہ سینہ تان کے نہیں سر جھکا کے انٹر ہو رہے تھے، because all his struggle was for God and was for the house of God and not for himself۔ اب ہم چلتے ہیں 4تھی کوالٹی کی طرف، جس کا نام ہے forgiveness and mercy۔
تو forgiveness and mercy کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے بیٹل آف بدر کے کیپٹوس کو معاف کیا اور ان کو ٹارچر کا نشانہ نہیں بنایا کہ تم انیمی کی سائڈ سے لڑنے آئی کیوں تھے. سملرلی طائف میں اینجل آف ماؤنٹینز آ گیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کو کرش کر دیتا ہوں بٹوین دا ٹو ماؤنٹینز، تو بھی اللہ کے نبی نے معاف کیا اور ان کے لیے دعا مانگی. اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کانکویسٹ آف مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانی دشمن آئے جنہوں نے ان کو 20 سال سے اپوز کیا تھا. اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا، انکلوڈنگ ہندا، اکرمہ ایکسیکٹرا، ابو سفیان. اور آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کانکویسٹ آف مکہ کے بعد جب بیٹل آف حنین ہوئی اور اس میں ملک بن عوف اپنے 20 بچے لے کے آ گیا تھا، لیکن خود بھاگ کے جا کے بیٹل فیلڈ سے چھپ گیا تھا. اور جب انہوں نے پریزنرز آف وار کا تقاضا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کے ذریعے 6,000 پریزنرز آف وار 6,000 prisoners of war کو ہم نے آزاد کر دیا، بیوی بچوں کو. That was also a sign of mercy. So you can talk about all these things. اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کوالٹی نمبر 5 and that is justice. تو انصاف کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ انصاف کے بارے میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ the non-believers used to settle disputes in the presence of the messenger of Allah. انہی کو وکیل بنایا کرتے، ان کو پتا تھا کہ ایک باعث فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ صاف ستھری نیت سے فیصلہ کرے گا. اینڈ دیٹ از بائی فکسنگ آف دا بلیک اسٹون میں انہوں نے کہا وہ صادق آ گیا، وہ امین آ گیا، وہی ہمارے لیے فیصلہ کرے گا. اور اس کے بعد پھر تو یہ ساری باتیں آپ انصاف کے حوالے سے لکھ سکتی ہیں. پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کی ایک عورت تھی، اس نے چوری کری، تو لوگوں نے بہت سفارش لگائی کہ بھائی اسامہ بن زید بن حارث کے بیٹے آپ جا کے پروفٹ سے بولیں گے سزا میں نرمی کریں. جب یہ بات ان تک پہنچی تو وہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم سے پہلے کی امتوں کو اس لیے ڈسٹروائے کر دیا گیا کیونکہ وہ امیروں کے لیے الگ کام کرتے تھے، الگ سزائے رکھتے تھے، غریبوں کے لیے الگ. تو بھائی اللہ کا میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں بھی اس کو ایز پر اسٹیٹ لا یہی سزا دیتا. تو آپ معافی ایکسرسائز تب کرتے ہو جب آپ کا انڈیویجول میٹر ہو، لیکن اگر معافی کا تعلق پبلک سے ہے تو پھر آپ کو وہاں معافی مانگنی چاہیے، وہاں پر مرسی شو نہیں کی جائے گی، ورنہ ہر کوئی قانون ہاتھ میں لے گا، ہر کوئی چوری چکاری کرے گا اور اس سے معاملات خراب ہو جائیں گے. کبھی کبھار جیوز اور مسلمس کے درمیان جو ہے وہ ہوتا وائرل ہوتا تو the prophet gave the verdict in favor of a Jew because he found the Jew to be right. اسی طریقے سے ہم جب پیشنس کی بات کرتے ہیں تو پیشنس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ پوری زندگی لائف ان مکہ حضور کے پیشنس میں ہی گزرا ہے. اس کی مثال لے لو، وربل physical or mental persecution, threat to Abu Talib, the bribe that was offered in the year 6 age, and the boycott of Banu Hashim. پھر یہاں boycott سے باہر نکلیں گے تو he had to live a style of starvation. تو یہاں سے ابو طالب صاحب کی صحت اتنی ویکنڈ ہو گئی that he passes away, and after that بی بی خدیجہ also passes away, and that year is known as the year of grief. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم پیشنس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں. اور وزٹ طائف کی بات مجھے احد بھی یاد آ رہا ہے کہ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضور کے 2 تیبس کا شہید ہونا، یہ سب اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر کرتے تھے اور انہوں نے اپنی آرمی کو ڈانٹا نہیں بلکہ سمجھایا. سو یہ ہو گئی ہماری 6 کوالٹیز. لیٹ us now move on towards the 7th quality. So the 7 qualities known as simplicity اور humbleness ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، کیونکہ جب آپ سادہ ہوگے تبھی آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگے. اگر آپ اوور دا ٹاپ ایلیٹسٹ برانڈ پہنو گے تو پھر آپ سمپل نہیں رہ سکو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام خود کیا کرتے تھے. فار ایگزامپل ملکنگ ہز گوٹس، پیچنگ ہز شوز، stitching his shoes, and stitching her dress, and mending his shoes. He also took part in building Masjid an-Nabawi, set an example for Muslims.
He used to take easy meals on the floor with slaves sat on the floor. He would sleep on a single mattress, but he did not say oof. Similarly, the generosity hota hai bada dil rakhna, bada dil, without expecting anything in return. So it is going freely, it is giving freely without expecting anything in return. The hypocrite leader Abdullah bin Ubay said he prayed for him and gave his own shirt to bury him, and he never refused a beggar, going hungry himself. एक दफा उनके पास तबूक एक्सपीडिशन के बाद 70,000 दिरहम आए तो उन्होंने सब बांट दिया था कि मेरे पास ना बचे. तो he was also generous with his prayers, especially in the month of Ramadan. And Ohad, where he used to stand and pray. Some people used to say कि आपके पैर swell कर जाएंगे. For further videos and updates, do not forget to like, subscribe, and share.